अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहम। नाज़रीन, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी है। नमाज टाइमिंग आपको बता दूं, आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 12:11 है, मगरिबैन 4:39 और कल फजर का वक्त होगा 6:17 पर। आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 12:11, मगरिबैन 4:39 और कल फजर का वक्त होगा 6:17 पर। और अब टेलीफ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत पाक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मुनासबत से आप आ सकते हैं। हफ्ता इबादत है और सबसे पहले उस वाक़े की जो कल पेशावर में मस्जिद व तबलीगी मदरसे में हुआ है, उसमें जो भी शहादतें हुई हैं, तकरीबन 17 के करीब लोग नमाज के दौरान शहीद कर दिए गए। तो इस पर हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और रात को हिदायत टीवी के बानियान ने भी इसकी भरपूर मज़म्मत की है। तो यही हमें दर्स भी दिया गया है, ये दर्स ही मिलता है हम सबको कि इंसानियत और जहाँ पर भी खून बहे, चाहे वो किसी का भी हो, ये तो हमारे अपने बहन भाई मुसलमान बहन भाइयों का खून गिरा है, तो इस वाक़े की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। जो दहशत गर्दी है उसका भी सिलसिला जारी है और यहाँ पर हम सब की ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो दहशतगर्द, चंद अफराद जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान की सरज़मीन का जो अमन है बर्बाद किए हुए हैं, उनको हमसे किस अंदाज़ में हमने उनसे निपटना है, वो तो हमारे साथ जो भी कर रहे हैं वो आपके सामने ही है और हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो भी हम सबके सामने। तो इंशाअल्लाह आइंदा वीक से जब हम सुबह हिदायत करेंगे तो उसमें न्यूज़ और करंट अफेयर्स का भी जो सेगमेंट होगा, छोटी नेकी बड़ा सवाब, जो दीगर सेगमेंट्स हमारे होते हैं, उसमें भी हम इसमें खुल के बात किया करेंगे। तो सिस्टर, जो आज के मौज़ूआत हैं। बिल्कुल, और ज़ाहिर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अक़वाल शेयर करें और अच्छी बातें प्यारे नबी की और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की आपके साथ शेयर करें, जैसे करते चले आ रहे हैं। इस हदीस के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से लेके जा रहे हैं इस दुनिया में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा ना तुम्हारी सूरत को देखेगा, ना माल को, बल्कि वो तुम्हारे दिल और किरदार को देखेगा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, कितना बड़ा मैसेज है हमारे लिए और क्या ही खूबसूरत हदीस है कि ना हमारी सूरत देखी जाएगी, ना हमारा माल देखा जाएगा, बल्कि हमारा दिल और हमारा किरदार देखा जाएगा। वाह वाह जी फरमाइए। तो बिल्कुल इसी पे बात करते हैं और हम भी चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स शामिल करें और शामिल हों और मुबारकबाद दें और देखें कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं। आया इस दौर में जब हमारे पास कोई मखसूस दिन आते हैं तभी हम उन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और उसके बाद जैसे कि हम मुहर्रम का कहते हैं कि मुहर्रम था तो हमें एक चेंज आता है, रमज़ान आता है हमें चेंज आता है, रबी अव्वल आता है हमें चेंज आता है, और उसके बाद फिर हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले होते थे और सारी चीजें वैसे ही करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तब्दीली वक्त ही नहीं होनी चाहिए नाज़रीन। और आज के पहले कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, आप दोबारा आइए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। पूरा हफ्ता इसी पर बात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जो है वो भी जारी है और इस और ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पे हमें उन मुनाफ़िकीन के चेहरे भी साफ़ नज़र आ जाते हैं। बहुत बड़ी ये भी अल्लाह ताला की एक ख़ास इनायत है कि वो लोग जो बज़ाहिर मुसलमानों का भेस बदले हुए होते हैं, बज़ाहिर आशिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करते हैं, लेकिन इन अयाम में उनका भी पता चल जाता है कि वो किस अंदाज़ के मुसलमान है। और अगर हमने मोमिन के बारे में ये छान फटक करनी है तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मौला अली के फ़ज़ाइल सुनकर मोमिन की मार्फत बढ़ती है और मुनाफ़िक की मुनाफ़िकत में इजाफ़ा होता है। उसी तरह जिस तरह बारिश हर जगह बराबर बरसती है, लेकिन बारिश के बाद बाग में तो खुशबू बढ़ जाती है और कचरा खाने में बदबू बढ़ जाती है। तो ये देखना है कि बाग में हम बैठे हैं या खुदा न खास्ता हम कहाँ बैठे हैं। तो एक कॉलर और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम फारूक साहब और जाफरी, आपको बहुत बहुत सलाम और मुबारक मौके की मुबारकबादें आपको हासिल। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक अरसे के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी
ہدایت ٹی وی کی پروگرام کے اندر میں شرکت کرتا ہوں، اپنی حقیقی شرکت کر سکوں. ماشاءاللہ ہم سب کے میں محروم تھا اس سے مختلف وجوہ کی بنا پر. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور اس میں شرکت کی ایک کوشش کر رہا ہوں. میں آپ سب لوگوں کو، پورے مسلمانوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے رسول پاک حضرت محمد حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی مبارک پیدائشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ان کی جو فضول برکات ہیں وہ خداوند عالم ہم سب کو دے اور ہمارے اندر اتحاد پیدا کرے جو اسلام کی روح ہے، جس اتحاد کی ہمیں آج ضرورت ہے، اتنی کبھی پہلے نہ تھی، خاص طور پر پاکستان کے اندر. آپ لوگ وہاں پہ پھر بھی خدا کے فضل سے بہتر ہیں، اگرچہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی کچھ جرمز اس کے پھیل رہے ہیں، لیکن خداوند عالم اپنی رحمت رکھے اور آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب آپ نے وہ نعت سنائی اور وہ حمد سنائی، مجھے بہت خوشی ہوئی. خداوند عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیاب رکھے، اور یہ پروگرام چلتا رہے اور ہدایت ٹی وی کو دن دنیا رات چوگنی ترقی دے. الہی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ نقوی صاحب، اسلام آباد سے آپ شامل ہوئے اور ان کی دعائیں اور ان کی اسی طرح سے پذیرائی اور ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے. بالکل. اور یہ ان کالرز میں سے ہیں کہ اگر 2 ہفتے فون نہ کریں تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ نقوی صاحب کہاں چلے گئے. جی بالکل. تو ماشاءاللہ آپ پھر بتا دیتے ہیں کہ جی یہ مجھے پرابلم ہے، اس وجہ سے میں نہیں آ رہا ہوں. اور آپ کو سلامت رکھے اور لمبی زندگی دے. ماشاءاللہ. اور ان کے یہ الفاظ نے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو جتنا وہ جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کو اتنا ہم بھی نہیں جانتے، یا ہم تو صرف محض کتابوں سے شاید پڑھا ہو. تو ان کا یہ جملہ کہ جتنی اتحاد کی آج ضرورت ہے اتنی پہلے بھی نہیں تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو ان حالات سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یکجہتی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کریں. اور وہ دشمن جو پاکستان سے باہر ہیں وہ تو شاید اب اس بات پر ہم ماشاءاللہ کافی مضبوط ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، باہر سے بیرونی طاقت کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اندرونی جو خلفشار ہے، اندرونی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، کوئی ادارہ ہمارا محفوظ نہیں. اور بد نصیبی کہ اداروں میں جو بڑے افراد بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی یا اپنا جو بھی فرائض ہیں وہ صحیح طور پہ سر انجام نہیں دے رہے. تو صحیح بات ہے نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے آپ اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں. اور جو اتحاد کی فضا کا یہ پیغام یہاں سے جا رہا ہے، ہر جگہ سے اتحاد کی بات ہو، اور پھر دشمن جو ہے اس کو واضح پیغام جانا چاہیے کہ مسلمان اور پاکستانی اب ایک ہیں. اور الحمدللہ یہ 12 ربیع الاول کو جو جوش و خروش اور ایک دہشت گردی کو بالکل پس پش ڈال کے جو لوگ باہر نکلے ہیں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ آپ جتنے بھی دھماکے کریں، کچھ بھی کریں، کہیں چراغ جلائے جا رہے ہیں، کہیں منو جو کیک ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں، دودھ کی سبیلیں، اور یہ تمام جو وہاں پر ایک گہما گہمی تھی، رونق تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اس دھرتی پہ پڑی ہوگی تو شاید ہمارے گناہ کچھ نہ کچھ کم کیے ہوں گے، اور بہت سی جو آزمائشوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں شاید تھوڑی سی بچت ہو جائے کہ بعض اوقات ہماری جو پرانی پاس کی غلطیاں ہیں وہ بھی تو آڑے آ جاتی ہیں. بالکل. اور مجھے شاید ان کے نظر کرم ہم پہ ہو انشاءاللہ. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ چراغ جلانے پر تنقید کر رہے ہیں، کیک کاٹنے پہ تنقید کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ مسلمان گلے کاٹنے سے بہتر کیک ہی کاٹنا ہے نا. اور پھر نبی کریم کی شان میں اگر ایک چراغ جلا دیں تو کیا پرابلم کیا ہے اس میں؟ یعنی روشنی جو ہے ان کو یہ بھاتی نہیں ہے، وہ اندھیرا دیکھتے ہیں. اور دلوں کا اندھیرا ہو چاہے باہر کا جو کوئی بھی سما ہے اس میں اندھیرا ہو، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان سے بچے رہیں. اور لیکن جو روشنی پھیلانے والے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ 99% ایسے لوگ ہیں جو روشنی پھیلانے والے ہیں. 1% لوگ ہیں جو اندھیروں کے زیادہ گرویدہ ہیں یا وہ پھیلانا چاہتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک کسی نے بات کی مجھ سے کہ آپ کیک کاٹ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم نے کبھی اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا؟ اچھا. مطلب ان کو یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے یہ کیک کاٹا، انہوں نے اپنی تو کبھی سالگرہ نہیں منائی، تو آپ امت مسلمہ کیوں ان کی سالگرہ منا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ان کی تو سالگرہ خود اللہ تعالیٰ منا رہا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی مدد. وعلیکم السلام. گلشن مولا علی مدد پاکستان سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. معافی کیسی ہیں آپ لوگ؟ بالکل. سب سے پہلے تو آپ کو مولا امام جعفر صادق الاسلام اور
یا رسول خدا کے نزول کی آمد بھی قریب ہے، تو اس حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام مومنین مومنات کو، اور صادق آل محمد کے کچھ فرامین سناؤں گی اور مولا کی ایک ربائی سناؤں گی۔ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو خدا کا فضل ہے یا علی، تجھے کیوں نہ فضل خدا کہوں، تو خدا کا فضل ہے یا علی، تجھے کیوں نہ فضل خدا کہوں، میں اتنا ہوں خوب جانتی، تو ہے فاطمہ کا جنم پتی، ہے تیری ولا میں سلامتی، جو تیرا عدو ہے وہ لانتی، تجھے جب بھی پکارا ہے یا علی، ملی شانتی یہ بے کلی، روک تمہاری انڈیا۔ اور صادق آل محمد سے کچھ فرامین ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک گناہ پہ گناہ کیے جانا ہے۔ اگر قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جاتا کہ جس طرح سے وہ نازل ہوا تھا تو تمہیں قرآن پاک میں ہمارے نام نظر آتے۔ گفتگو کرنے والے کبوتروں کو اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے۔ جس کا کوئی کچا ہے وہی لوگوں میں کامل عقل ہے، عقل مومن کی رہنما ہوتی ہے۔ اس دنیا میں 5 اشخاص سب سے زیادہ روئے ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل سن کر مومن کی معرفت بڑھتی ہے اور منافق کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح بارش برابر برستی ہے لیکن بارش کے بعد باغ کی خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے اور کچرا خانے کی بدبو بڑھ جاتی ہے، اور جس کا جیسا ضرب اس کی ویسی تخلیق۔ اور مولا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پولیس رات میرے دادا علی کی ولایت کا نام ہے۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا جنت میں کتنے لوگ جائیں گے؟ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 1000 صفیں ہوں گی، ان 1000 صفوں میں ہر ایک صف میں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، ہر صف میں 1000 صفیں ہوں گی اور ہر صف میں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، اور ایک پہلی جو صف ہوگی اس کی سفارش تمام انبیاء، تمام صداقین، تمام ولی خدا اور تمام شہداء کریں گے تو وہ جنت میں جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ پیچھے 999 صفوں کی سفارش اکیلے میرے مولا حسین علیہ السلام کرے گے تو وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکریہ۔ گلشن تھی پاکستان سے ہمارے ساتھ بہترین اقوال کے ساتھ، اور بات کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، یا اللہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام افتخار صاحب، مولا علی مدد، جزاک اللہ۔ جی فروغ بھائی، آپ کو اور 17 ربیع الاول کی اور عظمیٰ بہن کو مبارکباد، اور سرکار چھٹے امام سرکار کا بھی ظہور ہے اور سرکار رسالت مآب کا بھی ظہور ہے، اور عالم اسلام کو اور سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پھر عالم اسلام کو اور تمام مسلمین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تمام مومنین مومنات کو اتحاد اور مسلمانوں کو اتحاد دے۔ اور فروغ بھائی، ابھی وہ راجن پور میں دہشت گردی کا یہ دھماکہ ہوا ہے ٹرین کا، تو 3-4 لوگ جہاں باق ہو گئے ہیں، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دہشت گرد نہ امام بار کو چھوڑتی ہے نہ مسجد کو چھوڑتی ہے۔ کل پشاور میں بھی مسجد میں بھی دھماکہ کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ دہشت گردوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آپ کی عالم اسلام کی خدمت میں سب سے پہلے سرکار محمد جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پیش کر دیا جائے، اس کے بعد رسول خدا کا ایک فرمان پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہے، کوئی عبادت اللہ ہماری معرفت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ یہ کتاب کا نام ہے اصول کافی، جلد 1 صفحہ 143 پہ مولا کا فرمان اصول کافی میں سے میں نے بیان کیا۔ اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ سب کی نظر میں کر دوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اتنے روزے رکھو کہ کمان کی طرح دبلے ہو جاؤ، اور اتنی نمازیں پڑھو کہ کمر میں خم آ جائے، اور دین کی اتنی دعوت دو کہ تم
لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور تمہارے اتنے ان مال کے باوجود بھی اگر تم میں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بغض دل میں رکھتے ہو تو تجھے دوزخ میں منہ کے بل پھینکا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت یہ بہت ضروری ہے. علی ولی اللہ کے یہ پرچار سب کو کرنا چاہیے, چاہے کوئی مسلمان ہے. کہ سرکار کی امامت کو ہر کسی کو ماننی پڑے گی. تو یہ مجلس مومنین سے میں نے بیان کیا ہے, کتاب کا نام ہے, بہت شکریہ, اس کا پیج نمبر ہے 382. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افتخار صاحب, ناروے سے آپ شامل ہوئے اور خوبصورت اقوال آپ نے بھی شیئر کیے ہیں. بالکل جو بھی اقوال ہیں ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہترین گائیڈنس ہیں. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب, میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ محمد یعقوب جناب. آپ کو بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سب مومنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ لوگوں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. فروخ صاحب نے یہ شرٹ جو پہنی ہے یہ میرا فیوریٹ کلر ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو آپ لوگ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کا نعرہ لگاتے رہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارتے رہے. افسوس اس بات کا ہے ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچاتے, اپنے آپ کو سچائی کے اوپر نہیں لاتے, اپنے آپ کو اس کے اوپر نہیں لاتے کہ ہم ان آنکھوں سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور ان جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کی خدمت کرتے رہے. بات یہ ہے کہ یہ ان کا کرم ہے کہ ہم لوگ ابھی تک زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ جب آسمانوں کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ ہے, اور جب زمین کے اوپر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہیے اور ان کی خدمت میں آنا چاہیے. جیسا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا نوکر ہوں, میں پیر نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے پیر کراتے ہیں ان کو بھی دیکھو, اور جو ہے اپنے آپ کو غلام کہلاتے ہیں ان کو بھی دیکھو. بات ہی ان کی ہے جو ان لوگوں کی خدمت میں آ جائے. جو خدمت میں نہیں ہے ان کی زندگی بیکار, ان کا اٹھنا بٹھنا بیکار, ان کے کھانے پینے بیکار, ان کی بیوی بچیاں بیکار. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تابع داری میں آ جاؤ. وہ لوگ جو دنیا میں ہیں اور دنیا کو بچائے ہوئے ہیں ان کی خدمت کے لیے حاضر رہو ہر وقت, 24 گھنٹے دن رات ان کی باتیں کرو اور اپنے آپ کو سونا. سیرت نبی لینا ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب, لندن سے آپ شامل ہوئے اور ہمیشہ کی طرح پذیر آئی کی. بہت شکریہ. بالکل. جی کالر ہیں تو شامل کر لیں, چیک کرتے ہیں. السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی صاحب, گلا شلا خراب ہو گیا لگتا ہے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ہفتہ عبادت بہت خوبصورت طریقے سے جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اور کافی باتیں میں آپ کی سن بھی رہا تھا, لیکن پہلے میں ایک چھوٹی سی حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا چاہتا ہوں. پاک رسول فرماتے ہیں, میں اپنی امت کے سلسلے میں نہ کسی مومن سے خوف کھاتا ہوں نہ کسی مشرک سے, اس لیے کہ مومن کا ایمان امت کو گزرنے پہنچانے سے روکے گا اور مشرک کا کفر اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا. ہاں, اس منافق کے گزرن سے پہنچانے سے ڈرتا ہوں جو چرب زبان ہو, زبان دراز ہو, جن چیزوں کی خوبی کو تم جانتے ہو اس کو زبان سے کہے گا اور جن سے تم نفرت کرتے ہو عملاً اس پر انجام دے گا. اب فروغ بھائی باتیں تو کافی کرنے والی ہیں, 12 ٹیلی فون پہ نہیں ہوتی اتنی باتیں, 1-2 منٹ ہی ہوتے ہیں. اب اس حدیث کو اگر غور سے دیکھو تو 3 چیزیں صاف اس دور میں نظر آ رہی ہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا کیونکہ اس کے دل میں قبر حسین بھی ہے اور پاک رسول کی محبت بھی ہے. بے شک. اور مشرک وہ ہے
کہ جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے جال میں پھنس کے خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتی ہے بات منافقین کی، تو کل ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مولانا نے گورنمنٹ پاکستان کو چیلنج کیا اس بات پہ کہ اگر میں غلط ہوں تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کر لے۔ تو وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پکڑے ہیں آپ لوگوں نے بیٹھ کر، ان کو چھڑانے والے جو ہیں وہ کون ہیں، وہ گورنمنٹ کے کون سے کھاتے میں آتے ہیں اور کون کیا تعلق ہے ان کا گورنمنٹ کا، اور وہ اس کا انہوں دہشت گردوں کا تحفظ کیوں کر رہے ہیں۔ اب جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں وہ چھڑانے والے، تو ان کی چرب زبانی آپ کے سامنے ہی ہے، کس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں اور قوم کا دکھ باندھتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن پیچھے ان کے جو کچھ ہے وہ مولانا نے باقاعدہ چیلنج کر کے کہا ہے کہ ان کو ہمیں بتائے کہ ان کے ساتھ کیوں رسم و تعلقات اور کیوں ان کے ساتھ پیار محبت ان کا ہے اور ان کو کیوں عدالتوں سے چھڑواتے ہیں۔ اب یہی قوم جب پاک رسول کے زمانے میں تھی تو پاک رسول بھی ان لوگوں سے جو نفرت کرتے تھے، اور یہی گورنمنٹ کی وہ کالی بھیڑیں ہیں جو عوام کو قتل و غارت میں پیچھے ان کا ہاتھ ہے، لیکن جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ اپنی منافقت کو اس طریقے سے چھپاتے ہیں اور چرب زبانی سے کام لے کے آپ کے دکھوں میں شامل ہوتے ہیں اور دکھوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن عملاً بات وہی کرتے ہیں جو کہ عوام کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اب ہمارے ملک میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ کن لوگوں سے ہو رہا ہے، امام بارگاہ کس طریقے سے تباہ ہو رہی ہیں اور مسجدیں کس طریقے سے اور لوگ کس طرح شہید ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ تر حصہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو پاک رسول کے وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور آج بھی ہمیں دین کے سامنے رکھ کے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی چرب زبانیوں سے، اپنی شکلوں سے، لیکن اندر سے ان کے دل کالے ہیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بالکل صحیح، اللہ ان سے بچائی رکھے ایسے منافقین سے۔ جی بالکل، منافقین سے بہت اچھی بات کی۔ ایسے منافقین موجود ہیں کہ جنہیں ایک دیے سے تکلیف ہو رہی ہے، چھوٹے سے دیے سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اور کیا کریں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک کال میں شامل کرتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص معاشرے کے اندر برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ناپسند کرے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ بس یہی بات ہے نا کہ ہم اب برائی کو برائی دل سے تو دور کی بات، وہ اسے برائی ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بری چیز ہو رہی ہے۔ اب آپ شیعہ کلنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں اب جو چرچ پہ حملہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل جائز ہے، اسلام کے مطابق کام ہوا ہے، لوگوں کو قتل کرنا، نعرے تکبیر لگا کے، یہ بالکل اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں کہ دنیا سے اس طرح کے لوگ ختم ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ ایک چیز کو برا جانا وہ تو دور کی بات رہے گی، وہ اس کو بالکل عین جہاد یا عین اسلام کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگوں کے لیے ضرور درس ہے یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں، کہ کوئی بھی دسترس ہے، ہم اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، بول تو سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا دل ہی دل میں کڑتے چلے جا رہے ہیں، برے کو ہم برا ضرور کہتے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا۔ اب تو بالکل آزادانہ طور پہ ہم کم سے کم بات کر سکتے ہیں، آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم دشمن کو اس کے ہاتھ سے بھی روک سکیں گے۔ بالکل دشمنوں کی بات، اور جہاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی برا کر رہا ہے تو ہم آغاز تو معاشرے سے ہی ہوتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ جی اس کو اگر کچھ بولیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ برا مان جائے، اور اگر ہم اسے کہہ بھی دیتے ہیں جناب آپ غلط ہیں اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر وہ اتنا بڑا منہ بنا لیتا ہے کہ دیکھو ذرا اس نے مجھے برا کہہ دی اور میری برائی مجھے بتا دی۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ زبان سے پہلے منع کرو اس کو، کچھ نہیں، زبان سے نہیں تو دل میں ناپسند کا کردار، اور یہ سب سے ایمان کا کمزور درجہ بتائے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور جب ہم روزمرہ کی بات کرتے ہیں یا اپنے گھریلو اس طرح کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس کو ہم برا سمجھیں وہ حقیقی طور پہ بھی برا ہے کہ نہیں، وہ ذاتی ناپسند یا پسند تو نہیں ہے کہ مجھے ایک چیز یہ فلاں چلے ہدایت ٹی وی پسند نہیں ہے تو میں کہوں کہ یہ اسے آپ نے مانت گھر پہ پابندی لگا دوں کہ آپ نے نہیں دیکھنا، اور اس طرح کی جو ناجائز طور پہ پابندیاں ہیں اس پر تو ضرور آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور بعض اوقات پھر ہمیں بڑوں کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں انسان برے لگتے ہیں، تو اب ایک شخص مجھے برا لگتا ہے تو اب اس کی ہر چیز ہی مجھے بری لگے گی، جبکہ وہ اچھا کام بھی کر رہا ہے، اچھا کام بھی کر رہا ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے۔ چھاپ نہ لگا دیں کسی پہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, आप दोबारा आ सकते हैं। और जितनी देर में अगले कोई कॉलर आए, कल एक हदीस पाक शेयर की थी कि जो शख्स इस हालत में सुबह करे कि मुसलमानों के अमूर की इस्लाह की फ़िक्र में ना हो तो वो शख्स मुसलमान ही नहीं है। इस पर बात करते हैं। एक और कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई, उस्मा बेटी मखसूस हैं, सीट बोल रहा हूँ वाटफोर्ड से। मेहरबानी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक, खैर मुबारक पेश करता हूँ आपके सब सामीन नाज़रीन को भी। आपका टेलीविजन इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है माशाल्लाह। एक हिंदू शायर दिलूराम कोसरी जो 1883 में पैदा हुए, 1937 में फौत हुए, उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन हस्ती जनाब हुसैन के मतलब क्या लिखा है, दो बात अर्ज करना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह। कहते हैं कुरान और हुसैन बराबर हैं शान में, दानों का रुतबा एक है दानों जहान में, क्या उनका वस्फ हो के है लुकनत ज़बान में, पैहम नदा ये गैब से आती है कान में, कुरान कुलाम पाक है शब्बीर नूर है, दानों जहां में दानों का यकसां ज़हूर है, कुरान है फाइक कुतुब जुमलाए अंबिया, शब्बीर है तमाम शहीदों का पेशवा, एक नूर जुल जलाल है एक वही किबरिया, दानों अजीज खल्क हैं यकसां है मर्तबा, हरदम नया कलाम खुदा ला कलाम है, जिक्र गमे हुसैन भी ताज़ा मदाम है। ये उन्होंने बहुत लंबी मिदत लिखी है। मैं आखिरी बंद पेश करना चाहूँगा जो उन्होंने फरमाया है कि हुसैन पर क्या गुजरी हजूर की के पर्दा फरमाने के बाद। कहते हैं इन दोनों पर तमाम फजाइल तमाम हैं, दोनों ही बोसा गाहे रसूले अनाम हैं, पर जिस तरह ये फजलो मनाकब में एक हैं, वैसे ही दानो रंजो मसाइब में एक हैं, कुरान तो चाक और सरेशा कलम हुआ, बाद रसूल दानों पर यकसां सितम हुआ। तो अल्लाह ताला की तौफीक है कि जिसे दे एक हिंदू पहचान सकता है। वो कहता है कि हजूर पर मुसलमानों का इजारा नहीं है, हजूर रहमतुल आलमीन है, वो क़यामत में हमारी भी सिफारिश फरमाएंगे, ये है उनका अकीदा। और एक हम मुसलमान हैं जो ये समझते हैं कि हजूर मर गए तो मनो मिट्टी तले दफन है, वो कोई बात सुनते नहीं है। कायनात की बका तक क़यामत के आने तक हजूर की नबूवत है और हजूर जिंदा और शाहिद हैं और इसीलिए भेजे गए हैं। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पर रखे, इसी पे कायम दायम रखे, अपने दुआओं में याद रखे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, जज़ाकल्लाह। वाटफोर्ड से आप शामिल हुए, बिल्कुल आपकी सही बात। और जैसे हम बात करें कि हम जो मुसलमान हैं एक दूसरे को गैर मुस्लिम करार देने की बात करते हैं कि आपका ईमान खारिज हो गया, आप मुसलमान नहीं रहे। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो कौन है जो मुसलमान नहीं है? वो है कि जो सिर्फ अपनी खुदगर्जी में मुब्तला है, दूसरों की भलाई के लिए कोई भी फिक्र ना करे। उसका दिन हो गया, उसकी रात हो गई, वो सो गया और पूरा दिन उसका गुजरा है बगैर किसी दूसरे की फलाह बहबूद के काम के, तो वो मुसलमान ही नहीं है। ये किसी गली के ऊपर नहीं लिखा कि फ़लाँ काफिर है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और एक ईमान खारिज कर देने वाला एक ऐसा काम भी है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो मैं बयान करता हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, उस्मा बहन जी। बिस्मिल्लाह सुभान साहब, माशाल्लाह। आज माशाल्लाह आपकी बातें सुनी, लेकिन हमारे यहाँ, मैं मुसलमान तो नहीं कहूँगा, मुनाफिक लोग जो हैं वो कम से कम अगर ज़ाहिरी तौर पे नबी का नाम लेते हैं तो कम से कम उनको इन अयाम का ख्याल रखना चाहिए। सही बात। और मैं इसी तरह की आज एक नात है, अगर आपकी इजाज़त है। बिस्मिल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। बेतबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरीं झलक एक नूरी झलक, एक शीरीं झलक एक नूरी झलक, तरखो तारीख है
یا نبی اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بیڑوں سے ابتر ہوا عشق کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں کیوں کروں دوستوں کو دکھیا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد سبحان اللہ. مہربانی، بہت شکریہ. اور جو میں قول شیئر کرنے والا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا کہ جو شے ایمان خارج کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی لغزشوں کو شمار کرے تاکہ کسی دن ان غلطیوں کا ذکر کر کے اس کو سرزنش کرے. تو یہ کتنی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا میسیج ہے کہ ہم ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. روٹین یہ ہے کہ آج یہ عظمیٰ اتنی غلطیاں کرے اور میں شام کو پھر عدیل صاحب کو بتاؤں، یا عظمیٰ کا سارا جو ہے جو بھی غلطیاں میں ابھی نہ آپ کو بتاؤں کہ عظمیٰ ایسا نہیں ایسا کروں، میں پورے ہجوم کے اوپر جو ہے نا یہ سارے ڈسکلوز کروں. تو یہ ایمان ہی خارج کر دیتے، میرا سارا کیتا کرایا جڑا کھو پہ جانا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے ناظرین. عدیل صاحب کو، پھر بعد میں عابدی صاحب کو، پھر میجر صاحب کو، سب کو بتاؤں. یعنی ہم یہ اپنی مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بھی ہم ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی غلطی کرتا جائے یا تو اس کو اکیلے اپنا یہ امپریشن دینے کے لیے کہ میں بہت زیادہ ہنرمند ہوں، میں ایسی غلطیاں نہیں کرتا. اور لیجیے جی بریک کا وہ کہہ رہے ہیں، اور بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.